अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। तमाम नज़रें अमरीकी सदर ट्रंप के ओहदा संभालने पर लगी हैं, चाहे वो पाकिस्तान की अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या हुक्मरान इत्तेहाद है। सब के सब बहस कर रहे हैं कि क्या इमरान खान को जेल से बाहर निकालने में अमेरिका का भी कोई किरदार होगा या नहीं। और कुछ लोग पुरुमीद हैं, कुछ लोग परेशान हैं। इल्ज़ाम लगा है तहरीक इंसाफ के ऊपर भी कि उन्होंने अब जलसे में भी अमरीकी झंडा लहराना शुरू कर दिया है, जिसका तरदीद तो डेफिनेटली की जा रही है। मगर इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट और जो आइनी और कानूनी महाज है वहाँ पे भी कुछ अब नए नए चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ख़ास तौर पे जो आइनी बेंचेस बनाए गए हैं आइनी मामलात और आइनी मुकदमात की समाअत करने के लिए, उससे मुतल्लिक़ खुद सुप्रीम कोर्ट के ही सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी उनके उस आइनी बेंच के दायरा-कार पे कुछ सवाल उठाना शुरू किए हैं। इस तमाम सूरत हाल पे हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन एडवोकेट। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच ने वीडियो लिंक पे, और सेनेटर ताज हैदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा शुएब शाहीन साहब आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये जो अमरीकी झंडा लहराने तक नौबत आ गई, ये जलसे में क्या हुआ? क्योंकि कहा गया था कि इसकी इंक्वायरी होगी, तो वो इंक्वायरी कहाँ तक पहुँची? कौन लोग थे? क्या मामला हुआ ये? लेकिन लोग तो नहीं थे, कोई एक बंदा आ गया जिसको फौरी तौर पर स्नब किया गया और उसको हटाया गया। था कौन? वो पीटीआई का कारकुन था या पीटीआई का कारकुन तो नहीं था ना। कौन था फिर वो? अब हमें मुझे नहीं पता। ज़ाहिर मैं खुद भी वहाँ मौजूद था, हमने तो स्टेज पे थे। इसकी मालूमात अभी तक सामने नहीं आई के गवर्नमेंट की तरफ से। ज़ाहिर है वो अब एक दिन की बात है। और दूसरी बात यह है कि मैं खुद स्टेज पे था। अब देखें, शरारत करने के लिए कोई एक बंदा आपका चला जाए किसी भी जगह, कोई भी ऐसी सूरत हाल, पीटीआई का वर्कर क्यों ऐसी हरकत करेगा? वो इमरान खान का झंडा नहीं उठाएगा, उसका वो नारा नहीं लगाएगा, उसकी तस्वीर नहीं लेकर आएगा। अगर लाखों का मजमा है और उसमें एक बंदा जाकर के अमरीकी झंडा जाकर लेकर जाएगा तो शरारत के अलावा तो कुछ नहीं हो सकता ना। लेकिन अभी तक मालूमात तो सामने आ जानी चाहिए। उस पर मेरा ख्याल है एक्शन लेना चाहिए और फौरी तौर पर लेना चाहिए। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई किसी की यानी इंटेंशनल कोई बात हो सकती है। हाँ, इंटेंशनल शरारत हो सकती है, और ये नहीं है कि कोई पीटीआई का वर्कर इस तरह की कोई हरकत करेगा। अगर कोई करेगा तो भी गलत है, उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए और वो लेंगे। अली गौहर बलोच साहब, आप भी अब तो पुराने सियासतदान हैं, ये तो बड़ी मामूल की बात है। आमतौर पे सियासी जमातें इस तरह की शरारत करती रहती हैं मुखालफिन के जलसे में। तो आपको क्या लगता है, वाकई अमेरिका की मोहब्बत में किसी पीटीआई के कारकुन ने ये जलसे में, वो भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, अमरीकी झंडा लहरा दिया? ये आपको कुछ मुमकिन नज़र आती है ऐसी बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि पहली बात तो ये है कि शुएब शाहीन साहब ने कहा कि मुझे नहीं पता कि वो कौन था, और साथ ये भी कह रहे हैं कि ये मुझे पता है कि वो पीटीआई का कारकुन नहीं था। दोनों बातों में मुकम्मल तजाद है, और जाहिर है वहां पर तो हुकूमत भी इनकी है। अब तक अगर वो कोई शरारती बंदा था और इनकी पार्टी का वर्कर नहीं था तो उसका तो जाहिर है कि फौरी तौर पर इनका नाम सामने आ जाना चाहिए था कि ये शरारती बंदा ये था और इसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। असल में बात ये है कि पूरी पीटीआई इंक्लूडिंग इनके बानी जो है, ये तमाम एक पहले तो इन्होंने कहा कि ये साइफर आया है और अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई है। उसके बाद ये फिर अमेरिकियों से मुलाकातें भी करते रहे, वो भी चीज़ें सामने आ गई। उसके बाद ये ट्रंप की कैंपेन और एक उसकी जेली वीडियो भी खुद ही इन्हीं के अकाउंट से वायरल हुई। वो जी कह रहा है कि भाई मैं इमरान खान को रिहा करवाऊंगा। और उसके बाद यहाँ तक की बात हुई कि इनके अपने वीलॉगर्स जो हैं और जो अमेरिका में बैठे हुए बाहर से जो पाकिस्तान के ऊपर वक्तन फक्तन कीचड़ भी उछालते रहते हैं, वो लोग तो बाकायदा रिश्तेदारियां भी बता रहे हैं कि फलां की रिश्तेदारी करीबी है, फलां की मुलाकात हो चुकी है। और जो मुलाकातें करने वाले हैं वो भी कह रहे हैं वीडियो के ऊपर कि हमारी मुलाकातें हो गई है। बड़ा अली गौहर साहब, अगर आप अली गौहर साहब अगर आप बुरा ना मनाएं तो अमेरिका हो या सऊदी अरब हो, इन ममालिक का तो हमारी सियासत में वैसे ही बड़ा एक तारीखी किरदार रहा है। सऊदियों को तो आपके लीडर गारंटर बना के
پاکستان سے جاتے رہے ہیں، یہ بھی اب تاریخ کا حصہ ہے، تو اس میں اگر امریکہ کا کوئی کردار اگر ہے بھی تو اس میں آپ کیوں حیران ہو رہے ہیں؟ کم از کم نون لیگ کو تو اتنا حیران نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، ہم تو قطعی طور پر حیران نہیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم تو ان کی باتوں پر بھی حیران نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ یو ٹرن لینے کے ماہر ہیں، اور جس آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کا بھی کردار ہوتا ہے اور سعودی عرب کا بھی کردار ہوتا ہے، اس لیے آپ حیران نہیں۔ دیکھیں، وہ ممالک ضرور ہیں، سعودی عرب سے تو دیرینہ ایک دوستی کے تعلقات ہیں جو کہ ان کے دور میں دوستی نہیں، گارنٹر وہ سرتمیری کا شکار بھی رہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو کہتے تھے کہ امریکی غلامی نامنظور، ان کو کہنا چاہیے تھا کہ بائیڈن غلامی نامنظور اور ٹرمپ غلامی منظور۔ کیا آپ ان کا نعرہ ہے؟ علی گور صاحب، آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ امریکی غلامی نامنظور؟ آپ کے لیڈر نے آج تک یہ نعرہ کیوں نہیں لگایا؟ نہیں، وہ نعرہ تو انہوں نے بھی نہیں، اس نعرے پہ تو یہ قائم نہ رہے۔ نہیں، آپ کی پارٹی کا یہ نعرہ ہے کہ نہیں ہے، یہ بتائیں۔ امریکی غلامی نامنظور یہ آپ کی پارٹی کا نعرہ نہیں ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی غلامی کا تصور کسی بھی ملک کا نہیں، اور خاص طور پر پاکستان ایک آزاد ملک ہے، اس کی ایک اپنی ہماری خارجہ پالیسی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہاں بالکل جو باہر کی طاقتیں ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے ہمارے ملک کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اقتدار اور ہمارے اندرونی معاملات میں کسی بیرونی ٹھیک ہے، ہونا چاہیے۔ ہاں، وہ اپنا ایک سفارتی تعلقات ضرور ہوتے ہیں، وہ اس حد تک ہوتے ہیں جہاں تک ہمارا ملک ان چیزوں کو مطلب ہے کہ وہ قبول کرتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ وہ مشاورت کی حد تک ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ مداخلت کی حد تک۔ صحیح ہے۔ تاج حیدر صاحب، چلیں، علی گور اور شعیب شاہین تو آپ سے بہت بعد میں سیاست میں آئے، آپ تو بہت منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور پیپلز پارٹی سب سے پرانی سیاسی جماعت ہے اب پاکستان کی، اب اور سب سے بڑی جماعت بھی رہی ہے، تو تاج حیدر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو امریکہ کا جھنڈا جلسے میں لہرانے کے اوپر ایک شور ڈال دیا گیا ہے، کیا ہماری تاریخ ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ امریکہ بہت سارے معاملات میں حتمی فیصلے کرتا ہے، اور آپ کو نہیں لگتا کہ اگر امریکہ نے چاہا تو آپ عمران خان کو جیل میں نہیں رکھ سکیں گے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ امریکی انتخابات کے حوالے سے بات ہوئی تھی، تو میں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے صرف اتنا جو اہم بات ہے وہ سامنے لانا چاہوں گا، وہ یہ کہ مطلب ساری دنیا جنگ کے شعلوں میں گھری رہتی ہے، اور اس میں بسا اوقات امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جو جنگ ہو رہی ہے اس میں بھی امریکہ کی پوری بیکنگ جو ہے وہ اسرائیل کو رہی۔ جو بائیڈن صاحب نے اور کمالا بیوی نے کچھ نہیں کیا اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ جی وہ اس جنگ کو ختم کرائیں گے، اور امریکہ جو ہے وہ کوئی نئی جنگ نہیں چھیڑے گا، اور جہاں جہاں جنگ ہو رہی ہے ان کو ختم کرنے کے لیے کام کرے گا۔ اور اس پہ امریکی عوام نے بہت بڑا فیصلہ دیا، اور وہ فیصلہ انہوں نے دیا امن کے لیے فیصلہ دیا، اور جنگ کی مخالفت میں فیصلہ دیا ہے۔ تو یہ ایک بہت مثبت بات ہے۔ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی شخصیت کے بارے میں بات نہیں کروں گا، بلکہ یہ کہ امریکی عوام نے اگر امن کے لیے فیصلہ کیا ہے اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کو اگر امن کے لیے کام کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ تو سوال وہی ہے کہ ہمارے ملک کے حوالے سے کیا عمران خان کو باہر نکال سکتے ہیں اگر امریکی چاہیں تو؟ نہیں، میرے خیال سے یہ نہ ان کے لیے اتنا اہم مسئلہ ہے، نہ ہمارے لیے ہونا چاہیے۔ عدالتوں میں مسئلہ ہے، عدالتیں جو فیصلہ کریں گی وہ سراغوں پہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، وہ بات آپ کی درست ہے، لیکن اگر امریکی چاہیں، کیونکہ دیکھیں ماضی کی بات ہے، سعودی جو ہیں وہ گارنٹر بن کے نواز شریف کو پاکستان سے باہر لے گئے تھے، تو مطلب ہم کب تک نظریں چراتے رہیں گے زمینی حقائق سے؟ اگر امریکی چاہیں تو نہیں، یہ میں کبھی کسی دوسرے ملک کو اختیار نہیں دینا چاہوں گا۔ دیکھیے ہم بھی تو کچھ چاہتے ہیں، پاکستانی ہیں، یہ ہمارے پاس ہماری عدالتیں ہیں، اور ہماری عدالتیں جو بھی فیصلہ کریں گے۔ عدالتیں تو 2000 میں نواز شریف، میری ذاتی بات پوچھیں، 2000 میں نواز شریف کے جب باہر چلے گئے تھے سعودی گارنٹی کے ساتھ، تو اس وقت بھی ہماری عدالتیں تو تھی۔
پتہ نہیں، میں نے تو وہ گارنٹی دیکھی نہیں تھی، نہ میں نے دی تھی وہ گارنٹی جو بھی ہے. اچھا. لیکن یہ ایک بات ہے کہ کوئی بھی اگر جیل میں ہو تو وہ میرے لیے خوشی کا باعث نہیں ہے. تو ویسے بھٹو کی پھانسی میں امریکہ کا کوئی کردار تو نہیں تھا؟ نہیں، وہ تو اب سب آ گیا، CIA کے پیپرز میں بھی نکل آیا، ہر چیز میں آ گیا. تو یہ کردار تو رہا ہے ہمیشہ سے پاکستان کی سیاست. وہ رہا ہے اور وہ کرتے رہے ہیں اس قسم کی باتیں. امریکن CIA کرتی رہی ہے، اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ان چیزوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں اس میں، تو یہ دنیا جو ہے وہ کافی مختلف دنیا ہوگی. چلیں ٹھیک ہے، بالکل ہماری دنیا بھی پلٹ سکتی ہے. اور جو ہمارے ملک کا جہاں تک حوالہ ہے وہ یہ کہ ہمارے ملک میں یہ ایک مسلسل امریکی جو دخل اندازی ہے وہ چین کی ہماری دوستی کے خلاف ہو رہی ہے. ابھی جو کراچی کے اندر ہوا یا دوسری جگہ ہوا کہ ہمارے جو مہمان ہوتے ہیں اس ملک میں ان کو یہاں پہ شہید کیا جاتا ہے، تو یہ ہمارے لیے کافی تشویش کا باعث ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سرزمین سے بھی اگر یہ دہشت گردی ختم ہو تو. شعیب شاہین صاحب، آپ نے سنا تاج حیدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی جو پاکستان میں مداخلت ہے وہ بیسیکلی پاکستان اور چائنا کی دوستی کے خلاف ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ویسے PTI کے اس حوالے سے کیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ باتیں جو کہی گئی ہیں نا، میں اس کا جواب دے دوں پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے دو باتیں کی. ایک یہ ہے کہ اس نے کہا جی میں جنگ نہیں چھیڑوں گا، ان جنگوں کو ختم کروں گا. لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے. نمبر 2، اس نے اسٹیبلشمنٹ، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھل کے الیکشن لڑا اور ان کو شکست دی وہاں، کیونکہ وہاں شاید فارم 47 نہیں بنائے گا. وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کا ہیڈ کون ہے؟ مجھے تو نہیں پتا نہیں کون ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں نا اتنی بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے تو آپ کو اس کے ہیڈ کا نام بھی پتا ہونا چاہیے. مجھے نہیں یاد، مجھے نہیں پتا. میں لیکن آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں اسٹیبلشمنٹ ہے جیسے پاکستان میں؟ بالکل ہے. اس نے جو آخری آپ اس کا ٹویٹ پڑھیں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار تھا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کردار تھا کہ اس کے خلاف جس طرح کی پروپیگنڈا کرایا گیا، جس طریقے سے اس کو ہرانے کے لیے میڈیا کا استعمال کرایا، CIA نے کروایا، پینٹاگن نے کرایا، امریکن آرمی چیف نے کروایا. ظاہر ہے وہاں کی CIA سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن ان کا جو آپ کو نام بھی نہیں پتا. مجھے نہیں پتا نا، میرا انٹرسٹ نہیں ہے، میں انٹرنیشنل ریلیشن شپ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا. لیکن میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اس کا آخری ٹویٹ اگر آپ پڑھیں، اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کرپٹ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آئیں اٹھ کھڑے ہوں، اپنی عوام کو آواز دی اور وہ لوگ نکلے. امریکہ کی کرپٹ، امریکہ کی ظاہر ہے. یہاں بھی آپ وہی کام ہم کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ میں اور عمران خان میں بہت مماثلت ہے. دیکھیں ان کی شخصیت میں بھی، ان کی پرسنالٹی میں بھی، اس میں حالات و واقعات میں بھی. آپ یہ کہ حالات و واقعات میں مماثلت ہو سکتی ہے لیکن پرسنالٹی کی بات نہیں ہے. اچھا. دوسری طرف مجھے بتائیں، جو علی گور بلوچ صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب یہ لوگ یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، جو ان سے باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں، عمران خان کی سٹیٹمنٹ اٹھائے یا ہماری سٹیٹمنٹ اٹھائے، ہم نے کوئی بات نہیں کی. ہم شہباز شریف کی جی سائفر کا ڈرامہ یا دوسری باتیں کر رہے ہیں. سائفر آج بھی حقیقت ہے. اس وقت کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے جو اپنی منٹس دیے تھے اس میں کیا لکھا؟ انہوں نے کہا ہاں جی انٹرونشن ہے، مداخلت ہے، لیکن سازش کو آپ ثابت کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، لیکن آپ ڈٹے ہوئے کہ امریکہ کی سازش تھی، آپ ڈٹے ہوئے PTI والے. دیکھیں ایک بات طے ہے کہ آپ کے پاس سائفر آیا ہے نا، آج بھی اس کی کوئی فائنڈنگز آئی ہیں. سازش والی بات پہ آپ ڈٹے ہوئے ہیں یا نہیں؟ بالکل، یہ ان کے کردار تھے. اور کون تھا؟ کیونکہ خان صاحب نے بعد میں کہا تھا کہ نہیں سازش نہیں تھی، وہ تو جنرل باجوہ نے جو کہا گیا تھا کہ وہاں تک جو میسج چلایا گیا یا ان کو بتایا گیا کہ جی یہ عمران خان ہے جو آپ کا سب سے بڑا مخالف ہے. اچھا. ان کی اس لابینگ کے نتیجے میں مطلب وہ سائفر آتا ہے. امریکہ کو گمراہ کیا گیا. نہیں، میں گمراہ کی بات نہیں کرتا. دیکھیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن پوری طرح ملوث تھی، سائفر آج بھی موجود ہے. آپ کو پتا ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ جی اس کے اوپر کمیشن بنائیں، اور اس نے جنرل طارق کی سربراہی میں کمیشن بھی بنایا تھا جو پیچھے ہٹ گئے تھے. اور شہباز شریف کے دو الفاظ آپ کو یاد ہوگا، پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہوئے اس نے کہا کہ جناب دھمکی آمیز گفتگو تھی، ہم اس کے اوپر ہائی پاورڈ کمیشن بنائیں گے، نہیں بنایا. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں بڑے خود مختاری کا قائل ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز. یہ اسی کنٹیکسٹ میں کہا. خواجہ آصف نے کہا جی امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے. کیا کیا انہوں نے؟ اچھا جی یہ آپ نے کہا نا کہ آپ پریشان کیوں ہیں، یہ پریشان بھی ہیں اور حیران بھی ہیں. اور دوسری بات آپ کو جو آپ نے فرمایا، پریشان کیوں ہیں؟
آپ کے یہ تو ان سے پوچھے نا. نہیں آپ کے خیال میں یہ والے کیوں پریشان ہیں؟ غلام ہی پریشان ہوگا نا جنہوں نے غلامی کرتے ہوئے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ امریکہ میں صدر ٹرمپ کے آنے سے حکومت یہاں پہ پریشان ہے؟ پی ٹی آئی کو یہ لگ رہا ہے؟ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جنہوں نے غلامی کا طوق قبول کرتے ہوئے اس وقت کی حکومت دی تھی اور آج فارم 47 کی پیداوار ہے، نہ یہ انڈیپینڈنٹ ہیں کیونکہ جمہوریت یہ دفن کر چکے ہیں، آئین اور قانون کی پامالی کر چکے ہیں. ان کو ذرا سا جھٹکا بھی جس کو کہتے ہیں نا، ان کے لیے وہ کھٹکے کا باعث ہوتا ہے. یہ کوئی سرور، وہ ذرا سا جھٹکا ٹیلی فون کال ہوگی کیا ہوگا؟ ایسی ہے، ان چیزوں میں ہم بلیو نہیں کرتے. اچھا، اس لیے کہ جنہوں نے سرور پیلس جانا ہوتا ہے، جنہوں نے اس ملک میں ڈیل کر کے ملک سے باہر جانا ہوتا ہے، یہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے. ذرا سا جھٹکا کیا ہوگا؟ ملک سے باہر تو جانا نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ڈیلیں کرنی ہے. ہم علی گور صاحب سے پوچھیں گے، یہ جو شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ذرا سا جھٹکا بھی بڑا بھاری ہو سکتا ہے، وہ ذرا سا جھٹکا کیا ہوگا؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. تاج حیدر صاحب دیکھیں، ہم جائیں گے علی گور صاحب کے پاس بھی وہ ذرا سے جھٹکے کی وہ معلوم کرنے کے لیے، لیکن میں تاج حیدر صاحب کے پاس جانا چاہ رہا ہوں. تاج حیدر صاحب، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 2008 کے بعد، ایبٹ آباد میں امریکی آپریشن ہوا، اسامہ بن لادن کو مارا گیا، اس کی ڈیڈ باڈی یہاں سے لے گئے وہ امریکی. 2 مئی کا جو حملہ تھا، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، صدر آصف علی زرداری تھے، پھر اس سے پہلے ریمنڈ ڈیوس جو ہے وہ یہاں سے لے کر چلے گئے امریکی. تو جب دیکھیں، جب امریکہ نے کبھی اس طرف اگر توجہ دے دی تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کے پاس تو کوئی حل نہیں ہوگا ماسوے اس کے کہ وہ خان صاحب کو رہا کر دے، ریلیز کر دے؟ تو آپ جو مرضی چاہتے رہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ مداخلت کرے، لیکن آپ کی اپنی پیپلز پارٹی کی حکومت میں سب کچھ ہوتا رہا. نہیں، یہ بہت سی چیزیں ہوتی رہی ہیں پیپلز پارٹی کے زمانے میں، اور ہمارے تو بانی چیئرمین کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، تو یہ انٹرفیئرنس وغیرہ ہوتی رہی ہے. لیکن یہ کہ اگر امریکہ کے عوام جو ہیں وہ ان چیزوں کے خلاف اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اپنے بات کر رہے ہیں، تو میرے خیال سے اس کا ضرور اثر پڑے گا، اور وہ اثر بہتر اثر ہوگا. آخر اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ جو ہے کسی بھی ملک کا، وہ اس ملک کی ریاست کا جو غیر منتخب حصہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ وہ کسی کو ذمہ دار نہیں ہوتا سوائے حکومت کے، اور حکومت سے اس طریقے سے اس کا ایک تضاد بنتا ہے کہ جو منتخب حکومت ہے اور منتخب پارٹ ہے ریاست کا، وہ کیونکہ وہ عوام کو جواب دہ ہوتی ہے، تو اس لیے ایک روک ٹوک چلتی رہتی ہے اور ایک تصادم، اور اس میں اس کیفیت کے اندر ایک کشمکش کی کیفیت ہے یہ، اور اس کے اندر یہ ہر ملک میں ہر حکومت کو یہ پرابلم ہوتی ہے. آپ نے کہا ہر ملک میں، تو تاج حیدر صاحب یہ جو صدر ٹرمپ کے حامیوں نے کیپٹل ہل پر حملہ کیا تھا، تو وہ آپ کے خیال میں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک حملہ تھا جو امریکی عوام نے کیا تھا صدر ٹرمپ کی حمایت میں؟ میں بغیر تحقیق کے کچھ نہیں کہہ سکتا، شبے ظاہر کیے جا سکتے ہیں، لیکن بغیر تحقیق کے تو ایک ذمہ دار آدمی ہے. تو یہ آپ اس کا موازنہ پاکستان میں 9 مئی کے حملوں سے کیسے کریں گے؟ نہیں، 9 مئی کا تو ہمارا اندرونی معاملہ تھا، اور 9 مئی جو ہے اس کے اوپر جو بھی کارروائی ریاست کر رہی ہے وہ کر رہی ہے اپنی جگہ. آپ کے خیال میں 9 مئی کا حملہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک حملہ تھا؟ جو ہماری پالیسی ہے وہ ہم ملک کے اندر امن و امان چاہتے ہیں، اور ملک کے جو اہم مسائل ہیں، اور سب سے بڑا جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے، ہم اس پہ توجہ دیتے ہیں. اور 9 مئی کو ظاہر ہے کہ وہ حملہ جو تھا وہ پاکستان کی ریاست پہ تھا، وہ اسٹیبلشمنٹ پہ حملہ نہیں تھا، وہ نہیں، وہ پاکستان کی ریاست پہ حملہ تھا. اگر شہیدوں کے مجسمے تک توڑے جاتے ہیں اور جلائے جاتے ہیں تو وہ صرف اس سے پاکستان کے دشمن خوش ہو سکتے ہیں. صحیح. تو علی گور صاحب، میں آپ کی طرف ہی آنا چاہوں گا.
یہ جو بات کی ہے کہ ایک ہلکا سا کیا آپ نے بولا تھا شعیب شاہین صاحب جھٹکا کیا تو گور صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب ڈٹ جائیں گے اسی طرح جس طرح وہ ایٹمی دھماکوں کے وقت ڈٹ گئے تھے اور 6 ایٹمی دھماکے کر دیے تھے, امریکہ کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے تھے, تو اب اگر یہ عمران خان والا معاملہ آیا تو اس کا فیصلہ نواز شریف کریں گے یا کوئی اور کرے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جس طرح سے ان کے باہر وہ لوگ جو بھاگے ہوئے ہیں ان کے بھگوڑے ہیں اور ادھر سے پاکستان کے خلاف بھی زہر ابلتے ہیں اور حکومت کے خلاف بھی اور پاکستان کی ریاست کے خلاف بھی, اور وہ جو کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ میں اس کے داماد سے مل چکا ہوں, کوئی کہتا ہے میں سیلفی بنوا چکا ہوں اور سیلفیاں بنوا کے آپ ان چیزوں کو اتنا سیریس کیوں لے رہے ہیں؟ مطلب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں نا. نہیں سیریس نہیں, مطلب ہے یہ تو چیزیں وہ ہے نا جو یہ کر رہے ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں, اور جو پورے سوشل میڈیا پر بھی چل رہے ہیں اور جس کو بڑے فخر سے یہ دکھا رہے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک فون کال آئے گی. ظاہر ہے وہ فون کال تو پھر کسی بااثر شخصیت کو آئے گی نا, یا چیف کو آئے گی, چیف جسٹس کو آئے گی, یا آرمی چیف کو آئے گی. نہیں اور وہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ اپنے وزیر اعظم کا نام لیں گے یا نواز شریف کا نام لیں گے. وہ نہیں, دیکھیں وزیر اعظم کے پاس کوئی عدالتی اختیارات تو نہیں ہوتے, ہاں البتہ صدر کے پاس ہیں کہ وہ سپریم کورٹ سے سزا یافتہ جو کوئی ہوتا ہے وہ اس کے پاس میرا خیال ہے آئینی طور پر اختیار ہوتا ہے پریزیڈنٹ کے پاس کہ وہ اس کو ختم کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر صدر آصف زرداری نے اگر عمران خان کو پارڈن کر دیا تو اس کی وجہ پیپلز پارٹی ہوگی, نون لیگ نہیں ہوگی. نہیں, پہلے میری اگلے سوال کا تو جواب سن لینا. جی جی. تو ظاہر ہے کہ وہ کسی بااثر شخصیت کو کریں گے. میں نے آرمی چیف کا بھی اس لیے کہا ہے کہ کیونکہ یہ بار بار اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کرتے ہیں, پھر اسٹیبلشمنٹ کے انچارج تو آرمی چیف ہی ہوتے ہیں, تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ پھر آرمی چیف کو کال کریں گے اور اس کے بعد پھر میرا خیال ہے جیل. اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا تو علی گور صاحب اگر کوئی ایسی فون کال آئی تو کیا کرنا چاہیے آپ کے اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو؟ انہیں کہ پہلے کال تو کروائے نا سر, وہ تو پھر مطلب آپ بعد میں دیکھیں گے حالات کے مطابق. ہاں جی, حالات کے مطابق دیکھیں گے نا کہ پہلے یہ کال تو کروائے نا. دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ غیر سنجیدہ چیزیں ہیں. یہاں سے مجھے شک پڑتا ہے کہ جو ان کے باہر لوگ بیٹھے ہیں, جو کوئی حکومتوں کے مزے لے رہا ہے, کوئی اپنے اسمبلی میں بیٹھ کر تنخواہیں لے رہا ہے, کوئی کمیٹیوں کی چیئرمینیاں انجوائے کر رہا ہے, کوئی پی ٹی آئی کے عہدے لے کر انجوائے کر رہا ہے, یہ وہ لوگ ہیں. کبھی کبھی تو مجھے حقیقت ہے, گمان ہوتا ہے کہ یہ وہ پورس کے ہاتھی ہیں جو کہ اپنے اوپر ہی خود بخود چڑھائی کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی اور بے وقوفانہ باتیں کیا ہو سکتی ہیں. بہرحال آپ کو تو ان چیزوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو یہ برملا کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنی پریشانی کے عالم میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ہاتھ تو ان لوگوں کا ہے. اس کے برعکس جو عمران خان کی ہمشیرہ نے بیان دیا, انہوں نے کہا کہ ٹرمپ ہمارا کوئی ابا ہے. بھی پوری پی ٹی آئی تو کہہ رہا ہے کہ پہلے ہمیں پتا چلا کہ آرمی چیف جو ہوتا ہے, پہلے ہمیں یہ پتا تھا قائد اعظم جو ہوتا ہے وہ قوم کا سیاسی باپ ہوتا ہے, مطلب تھے. اس کے بعد پتا چلا ان کے بانی نے بتایا کہ نہیں جناب, جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جو اب ٹرمپ ہے وہ خدا نہ خواستہ. نہیں ویسے آپ کا کیا خیال ہے, ویسے علی گور صاحب آپ کا کیا خیال ہے, آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں, قوم کا باپ کوئی بالکل نہیں, وہ سپہ سالار ہیں اور وہ پاک افواج کی سربراہی کرتے ہیں. تو قوم کا باپ کون ہے آج کل کے حالات میں؟ نواز شریف ہیں, شہباز شریف ہیں, کون ہے قوم کا باپ؟ نہیں دیکھیں, جو ہمارے سیاسی طور پر لیڈر ہیں اور غیر مزلزل ہیں یا جس کو قوم پوری مطلب کرتی ہے وہ قائد اعظم ہے. اور پی ایم ایل این کے ظاہر ہے ہمارے قائد جو ہیں, ہمارے قائد اور ہماری پارٹی کے جو قائد ہیں, جو صدر ہیں, وہ محمد نواز شریف صاحب ہیں. وہ صدر ہیں جنہوں نے الحمدللہ چاگی کے مقام کے اوپر اربوں ڈالر کی آفر جوتے کی نوک کے اوپر ٹھکرائی تھی اور پاکستان کی سلامتی پر حرف نہیں آنے دیا تھا. ان کی طرح سے ٹرمپ کرتے ہوئے جلسوں میں جھنڈے نہیں لے کر گئے تھے امریکہ کے. ہم عمل پر یقین رکھتے ہیں, باتوں پر اور کھوکھلے ناروں پر یقین نہیں رکھتے. یہ کر کے تو دکھائیں. کل تک سائفر لے رہے ہیں. میں شعیب شاہین صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. شعیب شاہین صاحب, آج آپ کیا ہی دیں, آپ کہہ دیں کہ ہمیں نہیں چاہیے صدر ٹرمپ کی مدد, بول دیں شعیب شاہین. کہہ رہا ہوں, ہم نے تو پہلے 100 دفعہ کہا کہ میں صدر ٹرمپ کی, اور اگر انہوں نے فون کیا تو آپ اس کی مذمت کریں گے؟
نہیں تو ہم فون کے قائل ہی نہیں ہیں، نہ ہم کہتے ہیں، نہ ہم اس کے قائل ہیں، نہ آپ اس کو مداخلت سمجھیں گے یا سازش؟ نہیں کرنا چاہیے، اگر دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہم تو دیکھیں ایک بات ذہن یہ آپ اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی سمجھائیں. دیکھیں اوورسیز پاکستانیز وہ وہاں کے ووٹر ہیں. ایک منٹ وہ وہاں کے ووٹر ہیں. ایک شخص کسی کو ووٹ دیتا ہے، ایک ہے وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جنہوں نے یہاں اس ملک میں مداخلت کی. ایک شخص ہے وہ جو کہہ رہا ہے کہ نہیں میں ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا. وہاں کے ووٹر نے، سپورٹر نے، وہاں کے ڈیول نیشنل نے، جو بندہ وہاں رہتا ہے اس نے اپنا رائٹ آف ووٹ دیا، اس نے وہاں لابینگ کی. ان کے کیا ان کو حق نہیں ہے کہ اپنے لیے ووٹ کے لیے اپنا استعمال کرے کہ میرے لیے یہ شخص بہتر ہے یا یہ شخص بہتر ہے؟ ان کو ووٹ دینے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے ووٹ دیا. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے پی ٹی آئی کے اوورسیز جو کارکن ہیں ان کا جو مطالبات ہے امریکی انتظامیہ سے، جو مطالبے یا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے مطالبہ ہے، وہ جائز ہے، وہ درست ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے تو کوئی ایسا مطالبہ نہیں دیکھا کہ وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں پاکستان میں مداخلت کریں. عمران خان کی رہائی کے لیے وہ جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ جائز ہے؟ وہ صدر ٹرمپ سے جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ جائز ہے؟ میں نے نہیں دیکھا ایسا کوئی مطالبہ کہ وہ مطالبہ صدر ٹرمپ سے کر رہے ہوں. ہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ صدر ٹرمپ وہ ہوگا کہ جو ایک غیر جانبدارانہ طریقے سے وہ بیہیو کرے گا. وہ کیا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کر رہی تھی کہ آپ سائفر کا آپ اس کے کنٹینٹس اٹھا لیں، اب تو سامنے آ گئے ہیں نا. اچھا آپ کے کنٹینٹس آپ اٹھائیں، اس سے کیا ظاہر ہوگا؟ اچھا ایک چیز ڈونلڈ لو صاحب آئے تھے نا، ڈونلڈ لو صاحب نے ہمارے سفیر کو دھمکی لگائی. اب اگر وہی ڈونلڈ لو صاحب ہمارے آج کے سفیر کو کہتے ہیں کہ وہی خان کو ریلیز کریں تو آپ اس کی مذمت کریں گے؟ ہم کہیں گے مناسب نہیں ہے. ہم تو پاکستان میں چاہتے ہیں کہ یہ سارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز ہیں. 218 مقدمات میں 217 میں ہم نے ضمانتیں لی ہیں اسی کرپٹ سسٹم سے. انہی کے زمانے میں جو قاضی فائزہ یہاں چیف جسٹس بیٹھا ہوا تھا، سب میں یا ضمانتیں ہوئی ہیں یا کویش ہوئی ہیں پروسیڈنگز. آج صرف ایک کیس باقی ہے جو کہ پریکٹیکلی وہ بھی ختم ہو چکا ہے، بشرا بی بی کی وہ ججمنٹ آپ پڑھ لیں تو شاہخانہ 2. باقی تو سارے کیسز میں ضمانت ہے. ہمیں تو یہ یقین ہے کہ ہم اسی سسٹم میں رہتے ہوئے، چونکہ خان نے ملک سے باہر نہیں بھاگنا، اس نے کوئی سرور پیلس نہیں جانا، اس نے جا کر کے کہیں پناہ نہیں لینی، اس نے کسی کی ہیلپ نہیں لینی. ہم اپنے اس نظام میں رہتے ہوئے بھی ہم اپنے لیے ڈیفنس کر رہے ہیں. آج مجھے بتائیں اگر جمہوریت ہوتی، میں آپ کے سامنے 1,05,000 ووٹ لے کے بیٹھا ہوا ہوں، 180 سے زائد سیٹیں ہم جیت کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کٹ پتلیوں کو فارم 47 کے ذریعے اندر بٹھایا ہوا ہے. اس سے آگے چلیں. آئین اور قانون اگر یہاں اس ملک میں ہوتا تو اس ملک میں کیا چند لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا کے رکھ دیا جاتا؟ 9 دہشت گردی کے پرچے ہیں میرے خلاف. کیا ہم لوگوں نے جی ایس ایچ او سے پسٹل چھین لیا، کسی کیس میں ہے کہ جی میں نے اس سے وائرلیس چھین لی، کسی میں ہے کہ میں نے بندوق چھین لی، اس کی کن پٹی پہ رکھ لی. یعنی یہ جو ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جس طرح دنیا خاموش تو نہیں رہ سکتی. تو یہ تو ہیومن رائٹس کے ہم سارے سگنیٹریز ہیں نا. ہم ہماری بین الاقوامی اپلیکیشنز بھی ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ جو کچھ ہم یہ کر رہے ہیں اس ملک میں، کیا یہ دنیا جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے پٹی چڑھا کے بیٹھ جائے؟ دنیا نے تو دیکھنا ہے نا. بالکل. تو جو کچھ یہ کرنے لگے ہیں اپنے ملک کا چہرہ داغدار کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے. چلیں ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ نے یہ کہا ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو سزا ہو جائے گی. اب کیا یہ خبر ہے یا خدشہ ہے یا امید ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام صحافی میں سب سے سینئر سیاستدان جو ابھی ہمارے مہمان ہیں تاج حیدر، سینیٹر، معزز سینیٹر ہیں. تاج حیدر صاحب، کوئکلی اگر آپ کے ذہن میں اس سارے بحران کا کوئی حل ہے، کیا عمران خان کو خلاف جو مقدمے بنے ہیں وہ درست ہیں اور کیا ان کا جلد فیصلہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس کا حل کیا ہے؟ کیا عمران خان کو باہر آنا چاہیے یا جیل میں رہنا چاہیے؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ مطیع اللہ بھائی، اتنا اس میں کیا دشواری ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ تھوڑے دن کے لیے اگر ہم یہ آپس کے لڑائی جھگڑے چھوڑ دیں اور جو بھی ایک عدالتی کارروائی ہے وہ ہونے دیں، ملک کے اندر بھی لڑائی جھگڑے چھوڑیں اور ملک کے باہر بھی لڑائی جھگڑے چھوڑیں. یعنی یہ کہ ہم امریکہ سے لڑ رہے ہیں تو کبھی فلاں ملک سے لڑ رہے ہیں تو کبھی فلاں ملک سے لڑ رہے ہیں. ہمیں تعلقات کو بہتر بنانا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ ہماری پالیسی جو ہے، ہماری پارٹی کی پالیسی وہ یہی ہے کہ بھئی
इन झगड़ों को खत्म किया जाए और मुल्क में अमन और अमान जो है उसके लिए कुछ की जाए। देखिए बहुत बड़े बड़े मसले हैं और उनको हमें पहले लेना। आज जो मुल्तान में और लाहौर में और फैसलाबाद में सूरत हाल है, इस स्मोक की वजह से इसका फसलों पे क्या असर पड़ेगा, किस तरीके से होगा, किसानों की क्या हालत होगी, तो इन चीजों पे जो कि वाकई हमारी मसाइल है बड़े बड़े, इन पे सर जोड़ के बैठे हैं और इनके हल निकालें। और जब भी हम सर वैसे आपके ख्याल में बतौर एक सियासतदान क्या इमरान खान को अब बाहर आ जाना चाहिए? आपके ख्याल में बतौर एक सियासतदान क्या कहते हैं? ये मेरा मसला नहीं है और मैंने पहले भी कहा कि मुझे किसी के भी जेल में रहने से कुछ ही नहीं। सही सही। अली गौर साहब आपके नज़दीक ये सारे मसले का क्या हल है? अली गौर साहब आपके नज़दीक ये सारे मसले का हल क्या है? कोई सोल्यूशन दे देना। देखिए बात ये है कि सलूशन तो जाहिर है कि जो सियासी पार्टीज होती हैं वो सियासी लोगों से डायलॉग करते हैं और आप जो भी कह रहे हैं जब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह से पीपल्स पार्टी और PMLN की आपस में शुरू से सियासी मुखालफत रही है और एक टाइम था कि जब दोनों पार्टीज बहुत दूर निकल चुकी थी उस मुखालफत में, उसके बाद दोनों की लीडरशिप ने रियलाइज़ किया और उसके बाद मिसाक़े जमहूरियत साइन हुआ। अब भी हम इंतखाब एक दूसरे के खिलाफ कॉन्टेस्ट करते हैं लेकिन उसके बावजूद कुछ रेड लाइंस हैं जो अब क्रॉस नहीं की जाती, जिसकी के साबका द्वार के ताने भी दिए जाते हैं दोनों पार्टीज को। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो लोग जो जत्थे 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं और जिनकी लीडरशिप उनको भेजने वाली है, अगर वो उसमें इन्वॉल्व हैं और रियासत के पास उसके वाज़े सबूत हैं तो मैं उनको एक सियासी पार्टी तो मादरत के साथ नहीं समझता, लेकिन फिर भी इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उसके बाद उनसे कौम से माफ़ी भी मांगनी चाहिए। और गलती से मुराद अली गौर साहब, गलती से मुराद एस्टेब्लिशमेंट से पंगा लेना है जो आपने सीख लिया है कि नहीं लेना? नहीं, गलती ये है, गलती PTV पर हमला करना भी था, गलती सुप्रीम कोर्ट पर हमला करना भी था, ठीक कह रहे हैं आप। गलती शोहदा के मुजस्मे जलाना भी था, गलती जो है वो MM आलम के जहाज को आग लगाना, सरगोधा और मियां वाली की तनसीबात को आग लगाना, जना हाउस को आग लगाना। आपने बहुत कुछ सीख लिया। ये सियासत नहीं है। इस्लामाबाद के आप ग्रीन बेल्ट्स को आग लगा दें, ये इंतशार पसंदी है, ये अनारकी है और इसका दरवाजा सीधा जेल की तरफ ही जाता है और सजाओं की तरफ जाता है। ये कोई सियासी जद्दोजहद नहीं है, ये इंतशारी जद्दोजहद है। आप पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान के खिलाफ खतूत लिखते हैं कि IMF इनको कर्जा ना दे, आप पाकिस्तान के खिलाफ लॉबीज को हायर करते हैं, आप पाकिस्तान को श्रीलंका देखना चाहते हैं, आप पाकिस्तान को डिफॉल्ट देखना चाहते हैं। ये कौन सा तर्ज सियासत है? ठीक है। अच्छा शोएब शाहीन साहब, अब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि सजा हो जाएगी अलकादर ट्रस्ट केस में, कानूनी पोजीशन क्या है और नैब तरमीम के बाद कोई सिचुएशन बदली है इस केस के हवाले से? नैब तरमीम से पहले भी उसमें क्या है, इलीगल गेन क्या है? पैसे वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रखे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पैसे चले गए, वो कहते हैं कि इलीगल गेन हासिल किया है। गेन के बारे में जब आया है बंदे जो विटनेसेस आए, उन्होंने कहा जी कोई गेन नहीं है। उसमें केस में है क्या? वो ट्रस्ट तो एक प्राइवेट चीज होती है ना। ट्रस्ट प्राइवेट नहीं है ना सर, वो ट्रस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिस को यूज करके आप एक बेनिफिट तो दे रहे हैं ना। अब चले वो आप एविडेंस देखें। हाँ। और दूसरी बात आप देखें, जब इनके पास कुछ नहीं बचता तो 9 मई बीच में आ जाता है। 9 मई के लिए सबसे पहले कौन गया है सुप्रीम कोर्ट में कि आए बनाए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, लाए जो विटनेसेस हैं। अगर इनके पास एविडेंस होती तो सरगोदा के जज के ऊपर फायरिंग ना करते, अगर इनके पास एविडेंस होती तो यहाँ CCTV फुटेजेस ना चुराते, खा GHQ का हो, हमजा कैंप का हो, वो जना हाउस का हो। ये क्यों की गई हैं? इसलिए कि देखें, जब आपने मैनिपुलेशन करनी है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सारे के सारे गुनाह माफ हैं। मुझे बताएं IG ने सबसे पहले क्या कहा था जी? डॉक्टर मुराद राज सबसे बड़ा मुजरिम, उसके बाद पूरी तफसील दी। एक दिन उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगले दिन से वो रिश्ता बन गया, सब ठीक हो गया। अगर आपने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने और अगर आपने पार्टी को डिसमेंटल करने के लिए एक ड्रामा के तौर पर अगर एक चीज़ को इस्तेमाल किया है तो दैट इज सेपरेट थिंग। आप लाएं, एविडेंस लाएं ना। आज भी आप लाहौर हाई कोर्ट कॉल दे रहे हैं इंशाल्लाह। कब की? नवंबर में है। चलें जी, एक और नवंबर, एक और कॉल। अब देखते हैं कि अब की बार इस कॉल के बाद क्या होता है। क्या इमरान खान की कॉल पहले आती है या अमरीकी सदर की?
ایک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔